अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और बड़ी बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। लेकिन आज की जो सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जनाब आली है कि पीटीआई को आपको पता तमाम लोग छोड़ के जाते जा रहे हैं और इस वक्त साहिवाल का जो रीजन है वो वहाँ पर पूरे का पूरा सफाया हो चुका है पीटीआई का। और मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात अगर बताऊँ तो वो ये हैं कि साहिवाल रीजन के 21 टिकट होल्डर्स हैं और तमाम कारकुनान का जो पीटीआई है वो छोड़ने का जो है ऐलान है। इनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ जी। पाकपतन से अमजद हैं जी NA 140 से, और अमीर हमजा हैं PP 194 से, और माजिद PP 195 से टिकट होल्डर हैं। और इन समेत 9 अरकान ने पार्टी को खैराबाद कहा है। और ओकाड़ा से चौधरी वसीम अब्दुल हमीद सरफराज समेत जो है 6 पार्टी अरकान ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि साहिवाल के जो मोहम्मद खां हैं और चौधरी असगर हैं और शाहिद साहब हैं, इन समेत 6 अफराद ने पार्टी छोड़ दी है। तो टोटल मिला के ये 21 टिकट होल्डर हैं जिन्होंने जनाब जी पार्टी का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर दिया है। और वैसे भी अब सबको समझ आ गई है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का कोई चांस नज़र नहीं आता। अब जी अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि ISPR की तरफ से जब से ये बयानिया सामने आया है कि जो कोई भी रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उनका सीधा सीधा जो ये इशारा था, बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया मुबैना तौर पे, ये था जी बंदियाल साहब की तरफ कि जितने मर्जी आप कोर्ट्स बना लो, जितने मर्जी आप मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो है वो फैसले दे दो, जितना मर्जी आप सिविलियंस का दिफा कर लो। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया है कि मेजर जनरल जो हैं अहमद शरीफ, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। और उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस व्लॉग में ये बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारे हसास इदारे हैं उन्होंने फॉरेंसिक भी करा लिया है। और तमाम जो पूरे पाकिस्तान और जो ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर सेफ सिटीज़ कैमराज लगे हुए हैं वहाँ से उन्होंने फुटेजेस निकाल ली हुई हैं और उनका फॉरेंसिक भी करा लिया, ताकि अगर किसी इंसान को उसकी फुटेजेस दिखाई जाएँ तो वो अगर मुकर जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बल्कि जिन लोगों के वीडियोस नहीं भी मंजर आम पर आए थे उनके भी फुटेजेस और जियो फेंसिंग के ज़रिए उनके नाम बीच में आ चुके हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आपको पता है मज़ेदार बात यह है कि बंदियाल साहब और इस्टेब्लिशमेंट का ये जो टाकरा चल रहा था उसके बाद इसमें से एक और जो जज साहब हैं वो फिर निकल गए, जस्टिस साहब निकल गए, और उसके बाद जो है वो बेंच फिर से टूट गया। और जब वो टूट गया तो बंदियाल साहब जो उनकी दुड़कियाँ यानी कि दौड़ें लग गई। अब इसमें जो ताज़ा सूरत हाल है वो बल्कि आपने सुनी ली होगी, लेकिन मैं आप तक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जस्टिस याहिया हैं, उन्होंने बेसिकली कहा कि वो निकल गए बीच में से और उन्होंने कहा कि जी फुल बेंच बनना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि मेरे पहले भी एतराज़ात थे इसके ऊपर। आपको पता है इससे पहले भी ये बेंच जब टूटा था तो इसमें से काजी फाइज ईसा जो हैं वो सबसे पहले निकले थे, उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद निकले थे, और उसके बाद जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब निकले थे, और उसके बाद जस्टिस याहिया जो हैं वो निकले हैं। और जस्टिस याहिया जो हैं इन्होंने कहा कि मैं तो जनाब अली फुल बेंच की हिमायत करता हूँ। और साथ में उन्होंने अपना नोट जारी किया और उस नोट में उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ की इमारत जो है वो अवाम के एतमाद पे कायम है। मौजूदा कुशीदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के करीब है और अवाम इलेक्शन के बारे में चामगोइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अहम मसला संजीदा मामला बेंच के अरकान की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात हैं। इसके बारे में मज़ीद अगर मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात दूँ तो वो जनाब अली ये हैं। इस नोट में उन्होंने कहा कि जनाब जी तहरीरी हुक्म के अटॉर्नी जनरल ने हमें बताया है कि फ़ौजी हिरासत में 102 अफराद मौजूद हैं, जिनमें कोई भी सहाफ़ी, कमसिन या कोई बच्चा, कोई वकील या कोई खातून शामिल नहीं है। यानी 102 लोगों का जो ट्रायल शुरू होने जा रहा है इस वक्त फ़ौजी अदालतों में, उनमें कोई भी सहाफ़ी शामिल नहीं है, उसमें कोई खातून शामिल नहीं है, कोई बच्चा शामिल नहीं है। और तहरीरी हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया है कि सूबों की जानिब से फ़राहम की गई मालूमात के मुताबिक पंजाब में 616 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 4, सिंध में 172 अफराद सिविलियन इदारों की हिरासत में हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं है और बलोचिस्तान के हवाले से तफसीलात अदालत को फराहम नहीं की गई। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 81 खवातीन को पहले हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 42 खवातीन को बरी कर दिया गया है। आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि 39, लेकिन यहाँ बहरहाल 42 लिखा हुआ है, 39 मेरी रिपोर्ट के मुताबिक थी। और हाँ जी बिल्कुल 39 ये आगे आ गया। 39 खवातीन का जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर किया गया था। और ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर मुख्तलिफ दरखास्तों पे आज समात के दौरान अदालत ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पे फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो आपको समझ आ गया। अब जनाब अली बंदियाल साहब ने क्या किया। बंदियाल साहब के पास तो कुछ नहीं था बचा, तो उन्होंने कहा
اب ہم عید کے بعد ملیں گے. اور بندیال صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور سیدھا سیدھا شارٹ ایک میسج آ چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بھائی نہیں چھوڑنا. تو جب نہیں چھوڑنا تو بندیال صاحب تو ویسے ہی سپٹمبر میں جا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ بندیال صاحب کو پیچھے سے کون سٹک مارتا ہے یا کون ان کو, یعنی کہ بندیال صاحب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آ رہے تو پھر یقیناً پیچھے کوئی ہے جو ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چھپ نہیں سکتا. اور بہرحال میں یہ بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹرائلز کی باتیں کر رہے ہیں, اور جتنے بھی لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, لیکن اس میں جو مین 2 کلپریٹس ہیں یعنی کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب, ان کا نام کوئی لے نہیں رہا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. پھر یہ بھی تو نہیں نہ ہونا چاہیے, کیونکہ باجوہ صاحب نے بھی سہولت کاری کی نیازی صاحب کے لیے اور فیض صاحب نے بھی کی, تو پھر میرا خیال ہے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. وہ تو خالی فیض صاحب تو اپنے فارم ہاؤس پہ بیٹھ کے انجوائے کریں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا فارم ہاؤس ایکڑز پہ ہے, کئی ایکڑز پہ. بہرحال چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. تو آج میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے. خوشخبری جو ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے ہے کہ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی بچھاڑ کر دی ہے, اور اس میں سے چند ایک جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر اس لیے ہے کہ ہم لوگ تو خوشیوں کو پاکستانی ویسے ہی ترستے ہیں, اور وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی جو ہے وہ بچھاڑ کر دی ہے. اس کے لیے انہوں نے 194 ارب 62 کروڑ روپے کی لاگت سے قومی منصوبہ منظور کیا ہے, اور اس منصوبے پہ 10 ارب 86 کروڑ روپے کی بیرونی فائنینسنگ کے مد میں خرچ ہوں گے. اور یہ جو پیسے انہوں نے منظور کیے ہیں یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ سیلاب کے تحفظ کے لیے, کہ اگر سیلاب خدا نخواستہ آتا ہے تو پہلے سے رقم جو ہے وہ مختص ہو تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود جو ہے وہ کی جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پانی کو ترستے ہیں, تو سندھ میں انہوں نے تھرکول کومکی یا کومکھی جو ان کی لینگویج میں کہتے ہیں, وہاں پہ لنک کینال کے ذریعے پانی کی فراہمی کا منصوبہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے منظور کر دیا, اور اس منصوبے میں 12 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی جو انہوں نے منظور کی ہے. اور اس کے تحت انہوں نے بجلی پیداوار اور آبپاشی کے لیے بھی 22 کیوسک پانی جو ہے وہ دستیاب ہوگا, اس کی ایشورنس انہوں نے کروائی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کچھی کینال منصوبے کی بھی منظوری دی ہے جس میں 8 ارب 28 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے 36 اضلاع میں بچوں میں غذائی قلت کی جو روک تھام ہے اس کا منصوبہ جو ہے وہ بھی متعارف کروا دیا ہے, اور 36 کلومیٹر طویل سندھ کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کی منظوری بھی دی ہے, اور منصوبے پہ 16 ارب 26 کروڑ کی لاگت آئے گی, یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. سندھ حکومت وفاقی PSD کے ذریعے جو ہے منصوبہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے, نارنگ منڈی اور ناروال لنک کی تعمیر کا منصوبہ بھی منظور کر لیا ہے, اور پنجاب اور وفاقی حکومت کے 50% کے فنڈز جو ہیں وہ اس میں خرچ کیے جائیں گے, یہ بھی انہوں نے ساتھ میں بتا دیا. اس کے علاوہ انہوں نے سنگر سے نیشنل ہائی وے N5 کی تعمیر کا منصوبہ بھی منظور کیا ہے, اور منصوبے پہ 12 ارب اور 52 کروڑ روپے کی نظر ثانی شدہ لاگت جو ہے وہ آئے گی. تو جناب علی اتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا ٹیک آف شروع ہو چکا ہے ترقی کا. اس کے علاوہ رشیا سے لگاتار اب جہاز آنا شروع ہو گئے کروڈ آئل کے, اور آذربائیجان سے LPG آ رہی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ اپنے ٹریک پہ جا رہی ہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے دبئی کے اندر جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ناجائز ایک مانگ کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نا پنجاب کے اندر یہ ساری سیٹیں چاہیے, اور جہاں جہاں ہمیں سیٹیں چاہیے وہاں پہ آپ نے اپنا امیدوار بھی کھڑا نہیں کرنا. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے PTI کے نون لیگ کے ساتھ یہ معاملات طے پاتے ہیں یا کہ ان کا انتشار پھیلے گا مزید. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ نیازی صاحب کا ایک ویڈیو آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, جس میں نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جی دیکھو, ایک ہوتا ہے میرا موقف, اور ایک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا موقف, اور ایک ہوتا ہے جج کا موقف. تو میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے بیچ میں کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ جج نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ تسی تے صاحب ہی نہیں لین دے رہے بندیال صاحب کو. تو جناب جی یہ آپ مت کرو. کیا کہہ رہے ہیں نیازی صاحب خود ہی سن لیجیے, اور پھر آپ ہی نے بتانا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا, یا بلی کو چھچڑوں کے خواب آ رہے ہیں. جوری اور ایکسیکیوشن تو اب بن ہی نہیں سکتے. وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے. بیچ میں تو کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے. جی تو جناب بلی کو چھچڑوں کے خواب کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اور اگلا پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے یوتھیے تھے جنہوں نے اپنی لائلٹی ثابت کی,
انہوں نے 4 سال بیٹھ کر قوم کو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر گمراہ کیا. اس میں 2 شخصیات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. ایک ہے جی کامران خان صاحب اور دوسرے ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب تو باقاعدہ جگتیں لکھا کرتے تھے, پورا اپنا پیپر ورک کیا کرتے تھے, اور جب وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بولتے تھے تو یقین کریں کہ ان سے بولنے میں کوئی بندہ کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا. اتنا زبردست وہ بولتے تھے اور ایسے وہ سب کے پرخچے اڑاتے تھے, اور ماشاء اللہ کیا سبحان اللہ قوت گویائی اور کمال ان کا انداز بیاں. اور دوسری طرف جو کامران خان صاحب ہیں وہ بیچارے کھسک کھسک کے جیسے مرضی کر کے جو ہے نا کر کے خبریں بتا ہی دیتے تھے, لیکن نیازی صاحب کے حق میں وہ ہر وقت بولتے رہتے تھے. اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جب سے فارمیشن کا جو بیان ہے وہ آیا, اور جب سے جو ہے نا اب یہ ISPR کا بیان آیا, اس کے بعد یہ دونوں بیچارے گنگ ہو گئے ہیں, کنگ ہو گئے ہیں. جناب علی کامران خان صاحب کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. غشی کے دورے ان کو اس لیے پڑ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے یو ٹرن لیا, فوری طور پہ انہوں نے اپنے بیان کو بدلا, فوری طور پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تصویریں جو ہے نا اپنے ٹویٹر کے اوپر لگانا شروع کر دیں. یوتھیوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں, او کامران نیا تو بدل گیا, تو انج کیتا تو انج کیتا. انہوں نے کہا بھائی اپنی جان تو سب کو پیاری ہے. لیکن جناب علی ابھی انہوں نے 2-3 دن پہلے حامد میر کو انوائٹ کر لیا. حامد میر صاحب کو بڑا شوق ہے ہر ایک کے پروگرام میں جانے کا. حامد میر صاحب نے ان کو جب 2 باتیں بتائیں تو کامران خان جو ہے وہ پروگرام میں چکرا کے رہ گئے. بتانے والے بتاتے ہیں بعد میں انہوں نے کوئی 8 گلاس پانی بھی پیا اور بے ہوش ہوتے رہے. بار بار ان کو چھٹے مار کے ان کو اٹھایا, یعنی چھینٹے مار کے پانی کے ان کو اٹھایا جاتا رہا. کہا کیا تھا کامران خان کو حامد میر نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو سیٹل نہیں اب کیا جانا. یہ جو 9 مئی کے واقعات میں شامل ہیں خاص طور پہ نیازی صاحب, ان کو ڈیمولش کرنا ہے, یعنی ختم, صفائے ہستی سے بیڑو ختم. تو اس پہ جو ہیں آپ ذرا ان کے ایکسپریشنز نوٹ کریں, اور پھر بعد میں جو انہوں نے بریک لینے کے بعد جو ان کی حالت ہوئی, میں چاہتی ہوں کہ آپ حامد میر کا یہ خود ہی سن لیجئے بیان. جو 9 مئی کے کردار ہیں اور بقول کچھ لوگوں کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کو صرف سیٹل نہیں کرنا خان صاحب, ڈیمولش کرنا ہے. تو یہ جو ڈیمولیشن کا جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے, کیونکہ اس میں تو بہت سے جو اس میں جو گواہ پیش ہوں گے, جن میں جو جب وہ گواہ آئیں گے تو بہت سے لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ایسے ایسے گواہ آئیں گے, وہ ایسے ایسے بیانات دیں گے کہ جناب یہ ہمارے موجودگی میں یہ منصوبہ جو ہے بنایا گیا, ہماری موجودگی میں یہ انسٹرکشن پاس ہوئی. اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے, بہت سینئر لوگ جو پچھلی حکومت میں بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کہ جب ہم نے اس سے اختلاف کیا تو ہمیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. جی تو جناب آپ نے سنا, اور اس کے بعد میں آپ کو ارشاد بھٹی صاحب کا سناتی ہوں کہ جو اتنے لمبے لمبے تبصرے کرتے تھے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے, یقین کریں اللہ کی قسم تھتے ہو گئے ہیں بیچارے. وہ میڈم شیخ میڈم شیخ میڈم شیخ کرتے رہے ہیں. آپ کو کوئی سمجھ اگر آئی نا تو جتنا مرضی آپ جرمانہ مجھے کریے گا, خود ہی سن لیجئے. اور میڈم شیخ ایک جو اور ایک میسج ہے کہ سانیہ 9 مئی کے ملزموں مجرموں کو سزائیں دلوانے میں رکاوٹیں ڈالنے نہیں دی جائیں گی. یہ میسج کس کو دیا گیا ہے, یا یہ میسج کیوں دیا گیا ہے, یہ بھی آپ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. سر کس کو دیا گیا آپ کے خیال میں, ذرا واضح کر دیں. یہ میڈم شیخ میرا خیال سے یہ جو اس وقت سب کچھ چل رہا ہے, ایک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی تحقیق وہ چل رہی ہے, وہ جو اس حوالے سے کیس چل رہا ہے, جو مقدمہ چل رہا ہے اس حوالے سے, تو میڈم شیخ بات یہ ہے کہ آخری بات کہ 2-3 ایک تو یہ فوجی عدالتیں اس میں تو کوئی نہیں آئین میں تھیں, اور پھر اس کے بعد ایکٹیو ہوئیں, اور پھر اس کے بعد توسیع ہوئی, اور پھر جی تو جناب اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ بڑا ہی خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اندر جناب BLA نے اب کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو خواتین جو ہیں ان کو خود کش جیکٹس پہنا کر اور ان کو اپنی BLA کی بریگیڈ کی جو وردیاں ہیں وہ پہنا کر ان کی تصاویر کو جاری کیا, جو اس وقت اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرا ایڈیٹر اس کو ذرا تھوڑا سا بلر کر دے. اور یہ شری بلوچ ان کا نام ہے, ایک کا نام سمیہ کلندری ہے اور
سمیہ کلندری بلوچ ہے. ان 2 خواتین کے انہوں نے ویڈیوز جاری کیے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی دھرتی کو آزاد کروانا ہے, یعنی بلوچستان کی بات کر رہی ہیں, آزادی کی تحریک کی بات کر رہی ہیں. یہ خواتین وہ خواتین ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, جن کے بچے ہیں, جن کے شوہر ہیں, اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح کی خواتین کا سہارا لے کر, جس طرح نیازی صاحب نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے 9 مئی کو خواتین کو استعمال کیا, اسی طرح ان خواتین کو بہکا کر آزادی کا نعرہ دلوا کر پتہ نہیں کس سے انہوں نے آزادی لینی ہے, کون سی آزادی لینی ہے. بہرحال حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے, اس کے لیے ہم ضرور آواز اٹھاتے ہیں کہ جتنے پنجابی کے حقوق ہیں, اتنے پٹھان کے حقوق ہیں, اتنے بلوچی کے حقوق ہیں, اتنے ہی جو ہے نا وہ سندھی کے حقوق ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنا اور خود کچھ جیکٹس پہن کر اپنے بیانات جاری کرنا, اس کو جتنا ہم کنڈیم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور ہمارے فوجی جوان جو ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے شہید ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے فوجیوں کی, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے, آمین ثم آمین. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیازی صاحب نے پہلے کہا کہ رینجرز نے مجھے اغوا کیا, مجھے پکڑا, مجھے ڈنڈا مارا, میری یہ کالر پکڑی. اب نیازی صاحب کہہ رہے ہیں او مجھے رینجرز نے پکڑا, رینجرز نہیں وہ کمانڈوز تھے, پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے ڈنڈا مارا. تو اب وہ شکایتیں ہی کر سکتے ہیں, ڈنڈا مارا, شیشے توڑ دیے, کیا کیا. نیازی صاحب کے رونے ہی نہیں مکرے, کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے. سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے, انہوں نے اٹیک کیا, شیشے توڑے, عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو مارا, وکیلوں کو مارا, مجھے لگا ڈنڈا, مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے. جی تو آپ لوگوں نے سن لیا. اب میں نیازی صاحب کا کوئی گریڈ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں وہ 62-63 کے ہونے کی خود حمایت کرتے رہے ہیں. خود وہ کہتے رہے ہیں کہ انسان کو صادق اور امین ہونا چاہیے, اگر وہ صادق امین نہ ہو تو اسے لیڈر رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ نیازی صاحب اب صادق امین نہیں رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں چرانے سے لے کے جتنا بھی نیازی صاحب نے گند کیا ہے, اس کے بعد وہ صادق اور امین تو رہے نہیں ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کو ایماندار بھی ہونا چاہیے. کیا کچھ کہتے رہے, پورا گریڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے, خود ہی سن لیجیے. دیکھیں جی 62-63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں, یہ تو آپ کو اس کو پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہنا ہے کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں, پاکستان کی تو بہتری ہونا. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں, چلے جائیں پارلیمنٹیرینز. عمران خان بھی اگر نہیں فٹ ہوتا اس کے اوپر چلا جائے, ملک بچ جائے گا. 62-63 ہے, یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر اب آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں, آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا, کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے. جی تو جناب علی, آپ لوگوں نے سن لیا, اب کیا کہیں. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو, اس کا کوئی دین ایمان ہو, کیا کہہ سکتے ہیں. اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں جی. شہزاد اکبر, جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا پاکستانی ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. شہزاد اکبر کہتے ہیں میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں, میں تو برطانیہ کا شہری ہوں, میرے پاس تو وہاں کی نیشنلٹی ہے. ان کی کریے یوتھی ہے ہن تسی دس دو. یہ بیان آپ کو یہاں پہ نظر آ گیا. اور اس سے اگلے پوائنٹ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو 5 کا ٹولہ ہے, یعنی کہ نیازی صاحب, بزدار صاحب, بشرا بی بی اور فرح گوگی, اور ان سب کو ملا کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان عوام کی پرزور جو ہے نا وہ ان کا مطالبہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹائٹن کا دورہ کرایا جائے. وہ جو آبدوز ڈوبی ہے نا پاکستان زیر سمندر, وہ کہہ رہے ہیں انہوں بھی خدا دے واسطے, تو اللہ دا واسطہ ہے, ویسے بھی اتنا لمبا ٹرائل چلے گا, کیا ہوگا, انہوں ایک باری ٹائٹن جو بٹھاؤ تو انہوں تھلے لے جاؤ. تو پتہ نہیں عوام کا یہ مطالبہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ مطالبہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جی تو جناب اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ISPR کے بیانیے کے بعد بندیال صاحب کی دوڑیں لگ گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد ملاقات ہوگی, بینچ ٹوٹ گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو چھٹا مارا ہے ایک پورا, یعنی اتنے منصوبے شروع کیے ہیں پاکستان کے اندر, جس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈنڈا مارا گیا, پھر اس کے بعد وہ جو میں نے آپ کو ان کے 3 کلپس دکھائے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے.
کامران خان اور ارشاد بھٹی جو تھتھے گنگ اور بے ہوش ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور BLA نے جو یہ حرکت کی ہے کہ خواتین کو خود کچھ جیکٹس بنا کے ان کے جس طرح کے ویڈیوز انہوں نے جاری کیے ہیں اور جس طرح بلوچستان کی تحریک کو وہ زور دینے کی کوشش کریں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور شہزاد اکبر جو کہتے ہیں کہ میں تو برطانیہ کا شہری ہوں، ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تفصیل جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔